guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Amra. I hope that you will consider subscribing and will stick around. Today's video is part of the series on sexual harassment in collaboration with the National Youth Policy Forum's project Bol Ke Lab Azad Hain Tere. Ye series ka aakhri video hai unless I can get an interview with one of the ambassadors at the end of December or early January when the project ends. Otherwise, ye aakhri hoga is series ka video. Today we have with us Ali Salman, who is a senior manager at Rozen. वो मर्दानगी के बारे में बात करेंगे हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक. आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है. अली, अपने बारे में कुछ बताएं हमें और आप हमें बताएं कि आप रोज़न में क्या काम करते हैं. मेरा नाम सैयद अली सलमान है और मैं रोज़न में एज ए सीनियर मैनेजर काम करता हूँ. और रोज़न एक इदारा है जो कि 1998 से वॉलंटियर्स ने मिलकर बनाया था और तब से अब तक तकरीबन 22 साल हो गए इस इदारे को. बेसिकली ये इदारा जो है दैट इज फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स एंड विद अ पर्टिकुलर फोकस ऑन विमेन राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स. सो किसी भी किस्म का वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड एज वेल एज वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है वो बेसिकली हम उसके हवाले से काम करते हैं. डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग, एडवोकेसी, अवेयरनेस रेजिंग और अवेयरनेस रेजिंग का पिछले कुछ अरसे में जिस तरीके से उसकी मुख्तलिफ जो होते ओपन हो रही हैं और नए नए तरीक़ेकार ओपन हो रहे हैं, तो बहुत सारा काम हमारा सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है वो मौजूद है और उसके ज़रिए जो है वो हम लोग मिलियंस ऑफ पीपल तक जो है वो रीच आउट करते हैं और उन तक अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं. मैं पर्टिकुलरली अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए मेरा फोकस जो है वो 3 प्रोग्राम्स हैं वो मेरे पास, जिसमें से एक प्रोग्राम जो है वो पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन द जेंडर इश्यूज और उनको किस तरीके से सेंसिटाइज किया जा सकता है. हम लोग तकरीबन पिछले 20 साल से पुलिस डिपार्टमेंट के साथ डिफरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स जो हैं वो हम लोग ले चुके हैं, जिसमें से खास तौर पे अगर मैं जिक्र करना चाहूँ कि हमारे 2 मॉड्यूल्स जो हैं दे हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट एंड दे आर नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द होल पाकिस्तान इन देयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स. जिसमें से एक जो है वो खास तौर पे जेंडर सेंसिटाइजेशन के हवाले से है और दूसरा हाउ सेंसिटिवली पुलिस ऑफिसर्स शुड इंटरव्यू सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस, स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन. आई एम प्राउड टू से कि रोज़न जो है वो मैस्कुलिनिटी के इशू के ऊपर काम करने वाला एक पायनियर इदारा है. रोज़न उन चंद इदारों में से है जिन्होंने इसमें तकरीबन 1 डेकेड अर्लियर ये काम स्टार्ट किया था और अब तक रोज़न जो है वो काफ़ी सारी डिफरेंट रिसर्चेस जो है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मर्दानगी के ऊपर कर चुका है और इसके साथ साथ काफ़ी सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो हैं वो डेवलप्ड हैं. और अगेन वही बात कि हम फिर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनकी पॉलिसीज बनाने में मदद देते हैं और उनके कम्युनिटी को ट्रेन करते हैं और उन सारों में फिर मैं कहीं सुपरविजन का मेरा काम होता है और कहीं मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. It's really good to know, अली. आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह. आप क्या कहेंगे about sexual harassment in Pakistan? Generally आपकी क्या thoughts हैं उसके ऊपर? Sexual harassment is for real. बहुत सारे लोग इसको शायद एक्सेप्ट ही करने के लिए अभी भी आज भी तैयार नहीं है, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट पाकिस्तान का बहुत ही और इशू है. और जब आप जेंडर के हवाले से बात करते हैं, जब आप वुमेन इश्यूज के हवाले से बात करते हैं, जब आप ये बात करते हैं कि ख़वातीन को एम्पावरमेंट जो है उनको मिलनी चाहिए, तो उसमें से एक मेजर इशू जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट है, जिसको हल किए बगैर मुमकिन नहीं है कि हम ख़वातीन को बराबरी की बुनियाद पर उनके हकूक़ जो है वो दे सकते हैं. अगर कोई भी शख्स बहुत ईमानदारी के साथ अपने इर्द गिर्द माशरे में नज़र दौड़ाए तो उसको नज़र आएगा कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो घर के अंदर से लेकर रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे, गली मोहल्ले तक जो है वो मौजूद है और पार्क से लेकर जो है वो ऑफिसेस तक कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको सेक्सुअल हरासमेंट होती भी नजर ना आए. मर्द आपको इन जनरल सोसाइटी में पावरफुल पोजीशन में नजर आते हैं. रिसोर्सेज मर्दों के पास हैं, आप देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग उनके पास है, पॉलिटिक्स में वो आगे हैं, एजुकेशन में वो आगे हैं, बिजनेसेस जो हैं वो ज़्यादातर मर्द कर रहे हैं. फिर जो आपकी एक्सेसिबिलिटी है मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ तक, चाहे वो पब्लिक में हो या वो पब्लिक के अलावा हो, वो मर्दों के पास ज़्यादा है. उनके पास मौके ज़्यादा हैं, उनको जो है उनके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो ज़्यादा है माशरे की बहुत सारे मामलात के अंदर. तो पावरफुल पोजीशन में होने की वजह से जो भी शख्स पावरफुल पोजीशन में हो वो दूसरों के हकूक
جو ہے وہ سلب کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. اور یہ عموماً صرف پاکستان ہی کا معاملہ نہیں بلکہ آپ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، بلکہ آپ تھرو آؤٹ دا ہسٹری دیکھیں کہ جو لوگ بھی پاور میں ہیں وہ دوسروں کے حقوق سلب کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں. یہاں پر یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ مرد بھی سیکچوئل ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں، صرف خواتین اور خواجہ سرا ہی نہیں بلکہ مرد بھی سیکچوئل ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پاور کا جو ریلیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی مرد کسی خاتون کے ہاتھوں سیکچوئل ہراسمنٹ کا شکار ہو رہا ہے تو بھی وہ خاتون پاورفل پوزیشن میں ہوگی. لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ جو اور بڑا دلچسپ پہلو ہے وہ ہمارے معاشرے کا کہ زیادہ تر کیسز میں جو مرد بھی سیکچوئل ہراسمنٹ کا شکار ہو رہے ہیں وہ بھی مردوں ہی کے ہاتھوں ہو رہے ہیں. You've explained that really well, Ali. Thank you for that. جو harassment کا law ہے 2010 کا, I guess وہ بھی عورتوں کے لیے اسپیسیفکلی بنایا گیا بیکاز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاور میں زیادہ تر مرد ہیں which is why sexually harass عورتیں ہو رہی ہیں یا خواجہ سرا ہو رہی ہیں. I would like you to tell us کہ کیا اس law کی وجہ سے سچویشن کوئی بہتر ہوئی ہے یا کہ ورس ہوئی ہے یا it has done nothing. سب سے پہلے تو آئی تھنک یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو معاشرے میں کوئی بھی لا ضرورت کیوں پیش آتا ہے، وہ کیوں بنائے جاتے ہیں. لاز جو ہیں وہ ہمیشہ بیہیویئرس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ معاشرہ جو ہے وہ کیوس سے، افراتفری سے، کسی بھی قسم کی کشمکش سے جو ہے وہ بچ سکے، کنفیوژنس جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نہ ہو. اب پاکستان میں سیکچوئل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا لا جو ہے وہ پیش کیا گیا اور اپروو ہوا 2010 میں. اور اس کے پیچھے آپ کو ویمن موومنٹ کی بہت ساری کاوش، بہت ساری تگ و دو جو ہے وہ نظر آتی ہے اور ڈیکیڈز جو ہیں وہ لگی ہیں اس کیس کو جو ہے وہ اپروو کروانے میں. کیوں ضرورت پیش آئی؟ وہ خواتین جو ہیں اپنے اکنامک پریشرز کے وجہ سے یا خواتین جو ہیں وہ اپنے صلاحیتوں کو منوانے کے لیے جب وہ ورک فورس میں آتی ہیں تو وہ اپنے گھر کی ڈومین کو چھوڑ کر اکنامک ڈومین جب جوائن کرتی ہیں تو ان تک دوسرے مرد، گھر کے مرد کے علاوہ جو ایک طرح سے ایکسیسیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اگین وہی مائنڈ سیٹ، وہی ایک ذہنی خیالات کہ مرد پاورفل ہے اور مرد جو ہے وہ اپنی اس پاور کے تحت جو ہے وہ کچھ بھی کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ خواتین کو سے پیش آ سکتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی طریقے سے سلوک رکھ سکتا ہے. اور اسی کے تحت جو ہے وہ بہت ساری خواتین نے فارملی اور انفارملی یہ رپورٹ کرنا شروع کیا کہ مردوں کی طرف سے ان پر ہراسمنٹ ہوتی ہے ایٹ ورک پلیس. تو وہ ورک پلیس جو ہے وہ فیکٹری بھی ہو سکتی ہے، وہ اسکول بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کسی پلازے میں ایسی شاپ بھی ہو سکتی ہے جہاں پر کوئی خاتون اور مرد جو ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہوں، وہ اینی آفیشیل پلیس جہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس جگہ کے لیے یہ لا جو ہے وہ پیش کیا گیا. اچھا، یہاں پہ یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ لا جو ہے وہ صرف خواتین کو، ویسے جب اس کو بنایا جا رہا تھا تو خواتین کو فوکس کیا گیا، لیکن اس لا کی جو لینگویج ہے وہ صرف خواتین کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ وہ دونوں جینڈر کو یا تینوں جینڈر کو حفاظت فراہم کرتی ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے یہ لا. تو کوئی بھی شخص جو کہ سیکچوئل ہراسمنٹ کا شکار ہوگا ایٹ دا ورک پلیس، یہ لا جو ہے وہ اس کے حوالے سے اپنی بات چیت، اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور اس لا کے مطابق ہر رجسٹرڈ بزنس کو ایٹ لیسٹ، ویسے تو ان رجسٹرڈ کو بھی کرنا چاہیے لیکن ایٹ لیسٹ ہر رجسٹرڈ بزنس کو اپنے اس بزنس کے اندر ایک کمیٹی، اینٹی سیکچوئل ہراسمنٹ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دینی ہے جس میں کم از کم ایک خاتون کا ہونا لازمی ہے. تو یہ لا جو ہے وہ بیسیکلی بڑی اس لحاظ سے بھی بڑا زبردست ایک وہ پیش کرتا ہے کہ خواتین کی اکنامک پارٹیسپیشن کو بھی امپروو کرنے کے لیے ایک انڈائریکٹلی جو ہے یہ لا جو ہے وہ کام کرتا ہے. کوئی بھی لا بن تو جاتا ہے لیکن اس کو جب تک آپ اپنی ٹرو سینس میں اس کی اصل حقیقت کے ساتھ، روح کے ساتھ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تب تک اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آنا ممکن نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی ابھی تک پاکستانی سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت پیٹریارکل ہے، بہت پدر سری نظام ہے جس میں مردوں کو زیادہ
جو ہے وہ فوقیت دی جاتی ہے, ان کو زیادہ پاور ان کے پاس ہے. نتیجتاً جب ایسے لاز بن بھی جاتے ہیں تو اس وقت ان کی امپلیمنٹیشن آپ کو اتنی اچھی نظر نہیں آتی. آئی ووڈنٹ سے کہ اس لا کی وجہ سے کوئی صورتحال خراب ہوئی ہے, لیکن صورتحال ابھی بہتر ہونے میں ہمیں مزید کچھ وقت چاہیے, اور اس کے لیے بہت زیادہ اویئرنیس ریزنگ کی بھی ضرورت ہے. اس کے اندر آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. خواتین بہت دفعہ ہراسمنٹ کا شکار رہتی ہیں, اور وہ مختلف فیئرز کی وجہ سے, اپنے مختلف خدشات کی وجہ سے, جس میں سے ایک خدشہ یہی ہوتا ہے کہ جی بدنامی ہو جائے گی, ایک خدشہ اس میں سے یہ ہو سکتا ہے کہ جی میں تو اگر رپورٹ کر بھی دوں گی تو میرے حق میں فیصلہ تو نہیں آئے گا, لوگ جو ہیں وہ مرد ہی کا ساتھ دیں گے. اور ایک بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ, اور یہ کیسز جو ہیں وہ میں ریئل کیسز آپ کو بتا رہا ہوں, کہ خواتین نے اگر کہیں رپورٹ کی تو انہی کو نوکری ہی سے نکال دیا گیا. تو ایسی صورت میں خواتین جو ہیں وہ رپورٹ نہیں کرتی, اور وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک اینڈ یہ رہتا ہے کہ امپلیمنٹیشن اس لا کی نہیں ہوتی. دوسری طرف جو ہے وہ مائنڈ سیٹ جو ہے, جو لوگ جنہوں نے اس لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بھی بہتر طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. بہت دفعہ خواتین جو ہیں وہ اپنے کیسز کو آرگنائزیشن سے باہر پولیس تک بھی لے کے گئی ہیں, تو وہاں پر بھی بہت اچھے طریقے سے, یا کورٹ میں بھی لے کے گئی ہیں تو بہت اچھے طریقے سے ان کی سنوائی نہیں ہو پاتی, یا ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے, یا بعض اوقات حالات نہیں ہوتے کہ وہ ثبوت جو ہیں ان کو جمع کر سکیں. تو ایسے نتیجے میں ان کے کیسز جو ہیں وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو ہراسمنٹ کے نتیجے میں ہراسر کو سزا ملنے کی صورت میں نکلنا چاہیے. بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا اس لا کی پرفارمنس کو بہتر طریقے سے ایویلویٹ کرتے ہوئے. رائٹ. سو آپ نے مردانگی کی بات کی یا میسکولینٹی کی, تو آپ ذرا ہمیں ایکسپلین پلیز کریں کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے, میسکولینٹی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں آپ کو جو ایک میجر سسٹم نظر آتا ہے, ایک نظام نظر آتا ہے, اس کو ہم پدر سری نظام کہتے ہیں. پیٹریارکل ایک وے آف لائف کہا جاتا ہے, جس میں مردوں کو امپورٹنس دی جاتی ہے, مردوں کو فوقیت دی جاتی ہے دوسرے تمام جینڈرز کے اوپر. اچھا, اب یہ جو پیٹریارکی ہے یہ ایک امبریلا ٹرم ہے, اس کے اندر بھی پھر چھوٹے چھوٹے مزید سسٹمز ہیں جو کہ مردوں کو فوقیت دینے کے حوالے سے مزید کام کرتے ہیں. تو ان میں سے دو سسٹمز اور آپ کو نظر آئیں گے. ایک سسٹم ہے مردانگی کا, اور ایک سسٹم ہے اس کو ہم زنانگی کہہ سکتے ہیں, میسکولینٹی اور فیمینینٹی کہہ سکتے ہیں. تو مردوں کے لیے جو طریقہ کار ہے جس میں ایک مرد نظر کیسے آنا ہے, اپنے آپ کو مرد ثابت کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں برتر, دوسرے اصناف کے مقابلے میں برتر ثابت کیسے کرنا ہے, اس پورے پروسیس کو مردانگی کہا جاتا ہے. ایک آئیڈیل مرد جو ہے ہمارے معاشرے میں کس کو کہا جاتا ہے؟ I suppose جس کا جو اسٹرانگ اپنے کو دکھا سکے گا. Okay, strong. وہ financially strong. Strength and Yes. financial strength, power, these things. Yes. اور سم ٹائمس جو ہے وہ ایجوکیشن اس کے پاس ہونی چاہیے, اس کے پاس اچھا بینک بیلنس ہونا چاہیے, اس کے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے, اچھا گھر ہونا چاہیے. تو یہ ایک سٹینڈرڈ آپ کو نظر آتا ہے. کیا تمام مرد اس سٹینڈرڈ کے اوپر پورا اتر سکیں گے؟ Not really. Obviously not. Yes. Obviously not. تو اس کا مطلب ہے آپ کو ہیرارکی نظر آئے گی میسکولینٹی کے اندر بھی. ایک آئیڈیل مرد جو کہ ویل گڈ لکنگ بھی ہے, ویل بلڈ بھی ہے, فائنینشیل بھی اسٹرانگ ہے, پڑھا لکھا بھی شاید ہو, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد آپ کو نیچے ہیرارکیز نظر آئیں گی جس کے اندر کچھ کے پاس یہ کریکٹرسٹکس ہیں, کچھ کے پاس نہیں ہے, اور ہوتے 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 بہت تو ڈفرنٹ آپ کو ٹیئرز نظر آ رہی ہیں. اب what this system tells us کہ آپ نے وہ آئیڈیل مرد کیسے بننا ہے جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس تمام تر ریسورسز ہیں, جس کے ذریعے وہ شخص اپنے دوسرے اصناف کو, خواتین کو, اور ان کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈرز خواجہ سرا کو, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے ہی صنف کے دوسرے مردوں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. اور اس کے اندر پھر آپ کو بہت سارا تعلق نظر آتا ہے اس سارے مردانگی کا وائلنس کے ساتھ. جب ایک شخص بہت پاورفل ہوگا, بہت ویل بلڈ ہوگا, تو اس کے ساتھ آپ کو چیز جو نظر آئے گی, ایک اور پرسنالٹی کا کریکٹرسٹک نظر آئے گا کہ جی اس کو غصہ بھی تو آنا چاہیے نا.
اس کو جو ہے وہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ اس کا روب اور دبدبا بھی تو ہونا چاہیے نا. اس کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرولنگ پوزیشن میں ہوگا تو پھر وہ صحیح مرد اپنے آپ کو ثابت کر سکے گا. وہ جو لفظ ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہے انگلش کی بی اے مین, اس بی اے مین کے اندر جو میسج ہے نا وہ میسج جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس پاور ہونی چاہیے, تمہیں دوسروں کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے, تمہیں دوسروں کے اوپر جو ہے وہ اگر اس کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے اگر وائلنس کرنا ہے تو تم وائلنس بھی کر سکتے ہو. اور آپ کے جو ٹاپک ہے سیکچوئل ہراسمنٹ کا, اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے مردانگی کے کنسیپٹ سے, کہ جو شخص بھی آپ کو پاورفل ریسورسز کے ساتھ نظر آئے گا وہ دوسرے کے اوپر اپنا کنٹرول ثابت کرنے کے لیے ایسی تمام حرکتوں میں آپ کو نظر آئے گا. کہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہوا نظر آئے گا, کہیں وہ سیکشل ہراسمنٹ کرتا ہوا نظر آئے گا, کہیں جو ہے وہ دوسروں کو فزیکلی, ایموشنلی, اکنامکلی ابیوز کرتا ہوا نظر آئے گا. اس کی ڈفرینٹ فارمز ہو سکتی ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ مردانگی کوئی ایک لسٹ آف کریکٹرسٹک نہیں ہے, یہ چینج ہوتا ہے. اس کا کنسپٹ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے سوسائٹی ٹو سوسائٹی, اس کا کنسپٹ چینج ہوتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم, انڈیویجولس کے ساتھ اس کا کنسپٹ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ شاید اپنے آفس میں بہت ہی دھیمے مزاج کا اور بہت ہی فرینڈ شپ والے اس کا پرسنالٹی کے ساتھ ہوگا, اور لیکن جب وہ گھر میں جائے گا تو وہاں پر بیوی بچوں کے اوپر اس کا بہت زیادہ روب ہو سکتا ہے, کیونکہ آفس میں وہ پاورفل نہیں ہے, گھر میں وہ ضرور پاورفل ہے. تو وہاں پر اس کا مردانگی کا جو کنسپٹ ہے وہ بالکل چینج ہوگا اور آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ نظر آئے گا. وہی شخص جو اپنی گھر کے اندر اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر بہت روب داب کے ساتھ ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنے بڑے بھائی اور اپنے والد صاحب کے سامنے جو ہے وہ بہت ہی دھیمے مزاج میں آپ سے بات کرتا ہوا نظر آؤ. تو اٹ ویریز اوور آل, جو آپ کا انوائرمنٹ ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. جب مرد کو اتنا کچھ پروو کرنا ہے اور اتنی ریکوائرمنٹس ہیں, جو ڈیمانڈس ہیں اس نے فلفل کرنی ہے, تو اس کے لیے کیا پرابلمز ہوتی ہیں معاشرے میں, اس کو کیا فیس کرنی پڑتی ہیں پرابلمز؟ ہر وقت کمپٹیشن میں رہے گا. ایک شخص جو ہے وہ ہر وقت حالت جنگ میں رہے گا, کیونکہ میں نے تو پروف کرنا ہے. میں اگر کسی ایک کو بیٹ بھی کر دیتا ہوں, اگر میں اپنے آپ کو اس پورے کرائٹیریا میں, اس پورے پزل میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور میں نے کسی ایک دوسرے مرد سے برتری حاصل کر لی اور میں نے ثابت کر دیا کہ ہاں میرے پاس تمہارے سے بہتر جو ہے وہ بلڈ بھی میری تمہارے سے اچھی ہے, میرا بینک بیلنس بھی تمہارے سے بہتر ہے, میرے پاس گاڑی بھی تم سے بہتر ہے, گھر بھی تم سے بہتر ہے, میں اوور آل ایک لائف جو گزار رہا ہوں وہ سکسیسفل لائف ہے تمہارے مقابلے میں. لیکن there are 10 others, 100 others, 1,000 and 100,000 other men who are better than me. تو میں حالت جنگ میں ہوں ہر وقت. جو حالت جنگ میں شخص ہوتا ہے وہ بہت ساری فزیکل, ایموشنل بیماریوں کا شکار رہتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ مرد جو ہیں وہ آپ کو زیادہ ہارٹ اٹیکس کے مریض نظر آتے ہیں. آپ مردوں کو جو ہے وہ ان کو ایموشنل پرابلمس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. مرد جو ہیں وہ اپنے ایموشنز کا اظہار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنا غصہ جو ہے وہ مناسب طریقے سے اس کا اظہار نہیں کر پاتے اور وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بہت سارے مردوں کی لڑائی, لڑکوں کی لڑائی جو ہے وہ صرف اس بات پہ ہو گئی کہ جناب اس نے مجھے گھور کے دیکھا تھا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ مجھے. تو وہ جو چیلنج ہے, وہ جو کمپٹیشن ہے, وہ جو ایک وار کی پوزیشن ہے, اس سچویشن ہے اس مرد کے لیے, وہ 24/7 اس میں سے گزر رہا ہو. جو سٹریس ہے, جو اس کا آپ کے اوپر دباؤ ہے, وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو آپ نارمل انسان کو نہیں کرنے چاہیے. How does this happen کہ ایک مرد جو ہوتا ہے وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے اور ایک مرد جو ہے وہ وائلنٹ نہیں ہوتا؟ دیکھیے, وائلنٹ ہونا اور نہ ہونا آپ کا ایک لرن بیہیویئر ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کا اس خاص مومنٹ کے اوپر آپ کا ڈیسیجن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں اپنے کولیگ جو میرے سبارڈینیٹ, میرے ٹیم ممبرز ہیں, میں ان کے اوپر جو ہے وہ غصہ ہو سکتا ہوں. اگر ان کی کوئی بات مجھے پسند نہ آئی تو میں نے انتہائی نامناسب طریقے سے اپنے غصے کا ان کے اوپر اظہار کیا, شاؤٹ کیا, ان کے پیپرز اٹھا کے پھینک دیے, اور اس کے بعد میں چھٹی کا ٹائم ہو گیا, میں اسی غصے کے اندر جو ہے وہ نکلا ہوں اور میں نے نہیں دیکھا کہ سگنل بند ہے اور مجھے آگے پولیس آفیسر نے روک لیا. ڈو یو تھنک کہ میں پولیس آفیسر بینگ اے کامن مین, میں پولیس آفیسر کے ساتھ بھی وہی سلوک کر سکتا ہوں, اسی طرح ان کے اوپر شاؤٹ کر سکتا ہوں,
انلیس مجھے یہ پتا ہو کہ میری پاور جو ہے معاشرے کے اندر، میرے پاس ایسے ریسورسز ہیں جس میں میرے جان پہچان ہو سکتی ہے، میرے پاس پیسہ ہو سکتا ہے، یا اور کوئی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر میں پولیس آفیسر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی روڈ بہیویئر کروں اور میں اس سے نکل جاؤں، اس سے میں اسکیپ مجھے مل جائے. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کیسا مرد ہوگا جو کہ وائلنٹ ہوگا اور کیسا مرد ہوگا جو وائلنٹ نہیں ہوگا، آئی تھنک وائلنٹ شخص، ہر وہ شخص، مرد، عورت اور خواجہ سرا، ہر وہ شخص وائلنٹ ہو سکتا ہے جس کو جو اپنے ایموشنز کو نہ سمجھنے والا ہو، جس کو اپنے پاور کے بہتر استعمال کے بارے میں نہ معلوم ہو، اور جو شخص جو ہے وہ اپنے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر کوئی بھی کام جو ہے وہ اس کو کر گزرنے والا ہو، اس کو جو وہ وائلنٹ ہو سکتا ہے. اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ آپ کو وائلنٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کون سا شخص وائلنٹ نہیں ہوگا؟ جو اپنے ایموشنز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے گا، ان کو پروسیس کر سکے گا، یہ جان پائے گا کہ مجھ پہ جو اس وقت غصے کی کیفیت ہے وہ میرے جو شخص میرے سامنے شاید موجود ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میں نے جو آفس میں باس سے ڈانٹ کھائی تھی اس کی وجہ سے ہے، یا پولیس والے سے جو میں نے لڑائی کی، مجھے جو فائن ہوا اس کی وجہ سے ہے، یا ٹریفک کی فرسٹریشن کی وجہ سے ہے. لیکن ایک خود آگاہ شخص، ایک ایسا شخص جو کہ اپنے ایموشنز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو یا خواجہ سرا، وہ بہتر طریقے سے اپنے ایموشنز کا اظہار کر پائے گا اور نان وائلنٹ طریقے سے بھی اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں مشغول پائے گا. سو ان اے وے وی کین سے کہ آپ کی جو اپ برنگنگ ہوتی ہے، آپ کے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائی کس طرح سے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں، یا آپ کو کس طرح سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے ایموشنس کو ہینڈل کرنا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کو اپنے ایموشنس کو ہینڈل کرتے ہوئے یا نہ کرتے ہوئے، تو آپ وہ چیز سیکھتے ہیں. اینڈ مے بی دیٹ ہیز اے بگ امپیکٹ آن ڈیفینیٹلی. جو آپ کے بیہیویئرل سائنسز کے ماہرین ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں یا دوسرے ان ایشوز پہ کام کرنے والے لوگ، ان کا خیال یہ ہے کہ 3 سے 5 سال کی عمر تک بچے میکسیمم بیہیویئرز لرن کر چکے ہوتے ہیں، اور ریسٹ آف دا لائف جو ہے وہ یا تو ان میں سے کچھ کو ان لرن کرتے ہیں اور نئی چیزیں سیکھ لیتے ہیں، یا پھر وہ ان کی جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ اپنے انہی ایٹیٹیوڈز کو ریسٹ آف دا لائف جو ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ رسپیکٹ جو ہے نا، وہ مرد اور عورت اور ہر کسی کو سیکھنا چاہیے دوسرے کو رسپیکٹ کرنا. تو آئی تھنک کہ ایک کانفیڈنٹ انسان جس کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ ہائی ہوگی، دوسروں کو رسپیکٹ کر سکے گا. وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ سکھائی جاتی ہے آپ کو گھر کے اندر. شروع سے آپ دیکھتے ہیں اپنے پیرنٹس کو کہ وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا آپ کے بڑے رشتے دار جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور آپ کو کتنا سکھایا جاتا ہے کہ آپ کسی کی رسپیکٹ کریں، کس طرح کریں. دیٹ برنگس می ٹو مائی نیکسٹ کوسچن کہ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے ساری، یہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے فار بوتھ مین اینڈ ویمن؟ میرے ذاتی خیال کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ آپ کو جب تک آپ رسپیکٹ کا آنسر جو آپ کی بات سے کنٹینیو کرتے ہوئے، رسپیکٹ فار بوتھ اور آل جینڈرز، جب تک ہم اپنے معاشرے میں یہ عنصر جو ہے وہ اپنی روزمرہ نرچر کے اندر شامل نہیں کر لیں گے، تب تک آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا کہ رائٹس جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا. کیسے کیا جا سکتا ہے بہتر؟ آپ کو آف کورس اسکول لیول کے اوپر جو ہے وہ نصاب میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ شامل کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی جو دونوں جینڈرز کی طرف جو پرابلمٹک باتیں ہیں ان کو نکال دیا جائے، اور ان کی جگہ جو ہے وہ ایسی بات جس کے اندر جو ہے وہ ایکوالٹی کو پروموٹ کیا جائے، جس کے اندر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کو پروموٹ کیا جائے، رائٹس جو ہیں ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو پرووائڈ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے، وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس میں بہتر ہو سکتا ہے. پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم بہت دفعہ 90% جو ہمارے رویے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ بنتے ہیں، اور اس میں پیرنٹس جب تک ایک بچوں کے سامنے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے، تب تک جو ہے وہ آپ کو ایک نان وائلنٹ گھر
نان وائلنٹ کمیونٹی، نان وائلنٹ سوسائٹی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے ایٹ انسٹیٹیوشنل لیول ایز ویل، جہاں پر خواتین کو، مردوں کو اور خواجہ سرا کو ان کے ایبیلٹیز کی بنیاد پر جو ہے وہ مواقع دیے جائیں، ان کو ان کے جینڈر کی بنیاد پر، ان کے جنس کی بنیاد پر مواقع نہ دیا جائے. اور یس سم ٹائمس جو ہے وہ آپ کو کوٹا سسٹم کے ذریعے لوگوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بٹ اگین دیٹس ون اسٹیپ ٹو کریٹ ایکویلٹی. لیکن ساتھ ساتھ پھر اگین رسپیکٹ کا، ان کے رائٹس کا اور ان کی ایبیلٹیز کے مطابق جو ہے وہ ان کو مواقع دینے کا جو ہے وہ ضرورت بہت زیادہ ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اگر ہم مزید میکرو لیول کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو قانون سازی کی بھی بہت سارے ایریاز کے اندر جو ہے وہ ضرورت ہے، جہاں اور پھر صرف قانون سازی نہیں بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ادارے ہیں، حکومتی ادارے، ان میں ایسا ذہن سازی ان کی جائے کہ جو بھی کیس ان کے پاس آئے اس کو میرٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ سالو کیا جائے. اس کو یہ کہے کہ خاتون کو واپس بھیج دیا جائے گا کہ بی یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے اور آپ جو ہے وہ اپنا گھر بچانے کی کوشش کریں، اور تھوڑے عرصے تک کوئی بات نہیں، تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ مرد عموماً ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ وائلنس جو ہے وہ نہیں کریں گے. یا کوئی خاتون جو ہے وہ سیکچوئل ہیراسمنٹ کا کیس لے کے آتی ہیں تو ان سے سوال یہ کیا جائے کہ بھئی آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا تھی، آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کے آپ کھائے پیئیں. مرد کا کام ہے کمانا، عورت کا کام جو ہے وہ تو گھر چلانا ہے. تو اگر اس طرح کے ایٹیٹیوڈز آپ کو انسٹیٹیوشنز کی طرف سے ملیں گے تو آف کورس یہ پرابلمس جو ہیں وہ سالو نہیں ہوں گے. تو وہاں پر آپ کو محکماتی بنیادوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ذہن سازی کی ضرورت ہے اور لوگوں کے ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ وہاں پر چینج ہوں گے. What would you say to the youth of Pakistan کہ وہ کس طریقے سے سیکشل ہراسمنٹ کو فائٹ کر سکتے ہیں؟ اگر مردوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا، مردانگی اس میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو تنگ کر کے، کسی کو ہراس کر کے اس کو اس کے رائٹس، اس کے حقوق جو ہیں ان سے آپ ان کو حاصل کرنے سے روک دو. بلکہ مردانگی اس بات میں ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ کچھ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ جو کوئی ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو آپ آگے بڑھیں اور اس کا حقوق جو ہیں وہ اس کو دلانے میں، اس کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے اس کو روکنے میں، اس کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں. خواتین کو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہاں پر آئی تھنک جو مجھے لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت چینج لا سکتی ہے، ایک تو یہ کہ اپنا پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ جو ہیں وہ ایک یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو فالو مین. بحیثیت خاتون آپ ایک مکمل انسان ہیں اور آپ لوگوں کو مردوں کی اس معاشرے کے اندر مرد بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ بحیثیت خاتون اپنی ایک پہچان بنائیں. مشکل کام ہے کیونکہ ظاہر مواقع جو ہیں وہ نہیں ملتے، لیکن پہلا سٹیپ ہی مشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ راستے جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. خواتین جو ہیں وہ اگر سیکچوئل ہراسمنٹ کے حوالے سے کرنا چاہ رہی ہیں، اس کے خاتمے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے رپورٹنگ. بہت دفعہ ہراسر صرف اس لیے کامیاب رہتا ہے اپنی ہراسمنٹ کو کنٹینیو کرنے میں کہ اس کی ہراسمنٹ کے ایکٹ کو رپورٹ نہیں کیا جاتا. اور اگر ہم بدنامی کے ڈر سے، ہم ریزلٹس نہ آنے کی ڈر سے، ہم جو ہے وہ کسی بھی دوسرے فیئر کے تحت جو ہے وہ اگر رپورٹ نہیں کرتے تو بیسیکلی ہم نہ صرف اپنے ساتھ ظلم جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ خاتون جو ہے وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہیں، بلکہ اپنے علاوہ شاید وہ 10 20 30 اور خواتین کے ساتھ بھی جو کہ اس اون آفس میں یا اس ہراسر کے سرکل آف انفلوئنس میں موجود ہوں گی، ان کو بھی موقع، ان کے ساتھ بھی ہراسمنٹ کا موقع جو ہے وہ فراہم کر رہی ہوتی ہیں. لہٰذا رپورٹنگ بہت ضروری ہے. ریزلٹس جو ہیں وہ آتے آتے ضرور آئیں گے، لوگ ضرور اس بات کو آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کر دیں گے، بٹ اگر خاموشی ہوگی، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھے گی تو ظلم اسی طریقے سے جاری رہے گا. یہ ہراسمنٹ کا پرابلم بھی ہے، یہ وائلنس کا پرابلم بھی ہے، اور کسی بھی قسم کی ناانصافی اگر آپ نے ختم کرنی ہے تو آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. Right. Thank you so much for your time, Ali. I know کہ آپ کافی بزی ہیں لیکن you've given us your time. Thank you very much. My pleasure, my honor. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے، اور آئی ہوپ کہ اگر کسی اور بھی جگہ پر اس طرح کی میری ضرورت ہو تو I'll be
happy to be available. بالکل جی, آپ کو دوبارہ بلائیں گے. Thank you so much. Take care. خدا حافظ. بہت شکریہ.